अजीज़ करीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बहुत अर्जेंट कॉल पर आप तमाम हजरात को सहमत दी गई। कुछ ऐलानात है जो सदर कौंसिल आपके सामने पेश फरमाएंगे। मैं सदर कौंसिल ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो ऐलानात या कुछ प्रोग्राम हमारे हैं वो आपके गोश गुजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए ये बात तो है कि हमने ये जंजीरी धरना तकरीबन 1 महीना पहले दूसरा महीने 18 तारीख को हम लोग यहाँ बैठे और आज 18 तारीख को जो है 31 डेज आज कंप्लीट हो गए। उस एतबार से 1 महीना बैठकर हमने सब्र के साथ अपने मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, प्रशासन के सामने रखे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखे हैं, उनके ऑफिसर्स आते रहे हमने अपनी बात। लेकिन ये बहरी सरकार ने कोई हमारे मुतालबात को गौर नहीं किया। तो हमने वक्तन फौरन उनको ऐसे मैसेजेस भी दिए जिसकी वजह से वो महसूस कर सकें कि हमारे मुतालबात कितने सीरियस हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये बात का भी इल्म हुआ होगा कि हमने 5-6 तारीख को आमताज मैदान में जो बुनियाद था दबिस्तान दक्कन, उसके बाइकआउट की अपील भी की थी और वो सक्सेस हुआ। हम ये समझ रहे थे कि लोगों के इस कदर न जाने के नतीजे में हुकूमत को इसका नोटिस मिलेगी, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी गवर्नमेंट को यह अकल नहीं आई कि ये सोच भी सके कि उन्हें क्या करना है। ज़रा इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। आपके इल्म में है ये बात। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज शुरू हो गई। जाहिर है कि जो सरकार इस वक्त है वो लाचार सरकार है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। अब अगर वो कुछ देना भी चाहे, कुछ एक्शन भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी शायद हमारी बात वो सुन सके और हमारी बात वो यकीनन सुनेगी, इसलिए कि हमने 1 महीना रहकर यहाँ पर जो कुछ किया है और जो कुछ समझाने की कोशिश की है, इतना काफ़ी है उन लोगों को समझने के लिए कि अगले 40 दिनों के अंदर उन्हें क्या करना है। तो हमने इसका बहुत जायज़ा लिया बारीकी से। जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग थे उनके साथ कई मीटिंगें की कि क्या हमारा ये धरना कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि सरला बेट का मामला तो हमने पोस्टपोन कर दिया। सरला बेट के मामले में हम जो चाहते थे वो मिल गया। गवर्नमेंट और प्रशासन की जो हालत है, और आज के जो सोशल मीडिया पे आपने अगर देखा होगा तो उससे इस बात का पता चलता है कि प्रशासन बहुत परेशान था और लॉ एंड ऑर्डर का मसला यकीनन हो सकता था। हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करना चाहते हैं, अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं और शरीफाना ज़बान ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीका भी शरीफाना ही है। हो सकता है कि अगर ये शरीफाना तरीके से हमारी बात समझी नहीं जाएगी तो आइंदा हम गैर शरीफाना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हम क्लियर कट अल्फाज में कहना चाहते हैं। सरला बेट का मार्च वैसे पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मौजूदगी में तय हुआ। 6 तारीख को हमने पूरे महाराष्ट्र से फेडरल ग्रुप के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया था और उनके बीच में तय किया कि हम 1 जुमा को पूरे महाराष्ट्र में एक साथ धरना देंगे और मेमोरेंडम देंगे, जो काफ़ी सक्सेस रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया।
اور اگر اس کے بعد بھی ہمارے مطالبات میں پورا گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم اگلے جمعہ کو 15 بیٹ مارچ کریں گے. یہ بات ہم نے اس وقت طے کی. ظاہر ہے کہ یہاں پر سی پی وغیرہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ وقت صحیح نہیں اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کمیونل صورتحال ہے. یہ ہندو مسلم ٹینس ہونے کا خاص طور سے خدشہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فساد کی کیفیت پیدا ہو. اس لیے ہم نے یہ فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے ہندو مسلم ٹینشن پیدا نہ ہو اس کے لیے اور جو نارمس اور کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 15 بیٹ مارچ کو واپس کیا بلکہ اس کو ملتوی کیا اور وقت آنے پر وہ پھر دوبارہ اعلان کیا جا سکتا. اسی طرح 31 دن کا یہ دھرنا جو آج کمپلیٹ ہو گیا اس کو 31 ڈیز اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری میٹنگیں کی. اس میں تمام وہ لوگ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی تو سب لوگوں کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس موومنٹ کو ختم نہیں کریں گے بلکہ پاؤز دیں گے. پاؤز نئی گورنمنٹ بننے تک جب تک ہم ایونٹ وائز ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. مثلاً ہم آج اس کو ملتوی کر رہے ہیں اس دھرنے کو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس دن گورنمنٹ بنے گی اس دن دوبارہ یہیں بیٹھیں اپنے انہی کنڈکٹ لاگو ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 15 بیٹ مارچ کو واپس کیا بلکہ اس کو ملتوی کیا اور وقت آنے پر وہ پھر دوبارہ اعلان کیا جا سکتا. اسی طرح 31 دن کا یہ دھرنا جو آج کمپلیٹ ہو گیا اس کو 31 ڈیز اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری میٹنگیں کی. اس میں تمام وہ لوگ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی تو سب لوگوں کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس موومنٹ کو ختم نہیں کریں گے بلکہ پاؤز دیں گے. پاؤز نئی گورنمنٹ بننے تک جب تک ہم ایونٹ وائز ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. مثلاً ہم آج اس کو ملتوی کر رہے ہیں اس دھرنے کو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس دن گورنمنٹ بنے گی اس دن دوبارہ یہیں بیٹھیں اپنے انہی مطالبات کے ساتھ اور انہی لوگوں کے ساتھ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں وہی مطالبات دہرائیں گے اسی انداز کو اختیار کریں گے جو اب تک. اس سلسلے میں ہم کیا کیا کریں گے اور اس بٹوین یہ 40 جو دن ہیں بیچ اس میں ہم کیا کیا کریں گے. اس میں ہم سنر یعنی ڈسٹرکٹ ناسک جا کر جو ایف آئی آر ہوئے ہیں وہ ایف آئی آر پر عمل بجاوری کتنی ہوئی ہے اس پر تحقیق کریں. ناسک کے ایس پی سے جا کے ملیں گے احمد نگر کے ایس پی سے جا کے ملیں گے اور دونوں سے معلوم کریں گے کہ اتنی ایف آئی آر پہ انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے کتنا انویسٹیگیشن انہوں نے کیا ہے اور 70 سے زیادہ ایف آئی آر ہونے کے باوجود انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا بھی ہے یا نہیں لیا ہے. پچھلے بامبے ہائی کورٹ نے جو لتاڑ لگائی ہے پرشاسن کو وہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اتنے ایف آئی آر ہونے کے باوجود اس کا بیورا عدالت کو کیوں نہیں پیش کیا گیا اور 1 نومبر وارننگ دی ہے ان کو کہ 1 نومبر تک وہ اگر سبمٹ نہیں کرتے تو پھر کورٹ کچھ ڈیسیجن لے گا. تو میرا نام ان سے بھی جا کے ملیں گے اور معلوم کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. اسی طرح ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو باسز ہیں ان سے ملے گی اور ان کے سامنے مطالبات رکھے گی اور ان کو اصراراً یہ بات کہے گی کہ ہم نے یہ دھرنا دیا ہے یہ دھرنا گئی ہوئی حکومت کے خلاف تھا. آنے والے دنوں میں اگر امید آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت بنے گی تو آپ کو اپنے انتخابی منشور میں ان مطالبات کو جگہ دینی پڑے گی. ہم ان سے مل کر یہ بات کہیں گے جو لوگ اس کو معقول سمجھیں گے اسے قبول کریں گے اور جو اس کو ریجیکٹ کریں گے ان کے بارے میں عوام خود فیصلہ کرے گی. ہم اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے. اسی طرح ہم عوام کو بھی بیدار کریں گے کہ عوام میں جب لوگ
آپ سے اپنے ووٹ مانگنے کے لیے آئیں اور آپ سے مدد کے طلبگار بن کر گلیوں اور گلیاروں میں گھومنے لگے، تب آپ ضرور پوچھیے گا کہ مطالبات کا کیا ہے، آپ کی جماعت نے ہمارے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے، یا آپ کی پارٹی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے ان مطالبات کو لے کر، کیا وہ کوئی لکھت فارم میں دینے کے لیے تیار ہے، کیا وہ لکھت فارم میں دینے کے لیے ہمیں تیار ہے، اس کا ہم ان سے اعادہ چاہیں گے۔ تو یہ بھی ہم اس 40 دنوں کے اندر یہاں سے اٹھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ محلہ محلہ گلی گلی جا کر عوام کو یہ سمجھائیں گے کہ آنے والوں سے یہ سوالات مت کرو، اور جس نے بھی ان مطالبات کو تسلیم کیا اور اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنایا، اس کے بارے میں عوام خود فیصلہ کرے گی کہ انہیں کیا کرنا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ہم 31 دن جب بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ملا، یہ ایک انالیسس کا ہمارا ایک پورا پارٹ ہے، اس کو ہم اینالائز کریں گے۔ اس میں اندر اور باہر سے کیا کیا چیزیں ہوئی وہ بھی ہمارے انالیسس کا ایک طریقہ ہے اور کام ہے، لیکن ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے یہاں، صرف ہم خالی نہیں بیٹھے ہیں یہاں، بلکہ ان دنوں کے اندر ایک نیا حوصلہ ہمیں ملا ہے کہ اتنے دنوں تک ہم اطمینان سے اصول اور ضابطے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ کانفیڈنس تو پیدا ہو گیا ہے، اور اگر اس سے لمبی کوئی باری اگر کھیلنی ہے تو باری بھی کھیلنے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ بات ایک کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اچیومنٹ ہے ہمارا کہ اتنی لمبی پیریڈ کے لیے ہم بیٹھنے کی شمتا رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ جو مطالبات ہمارے ہیں وہ ایشوز کو ہم نے لوگوں کو سمجھایا، رام گیری کو ہم کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، رام گیری نے کیا باتیں کی ہیں، اس کا جواب ہم نے کیا دیا ہے، یا نتیش رانے جو ہیٹ اسپیچ کرائم کا گناہ گار ہے اس نے کیا کہا تھا اور اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ایشو کیا ہے وہ ڈیٹیل ہم نے سمجھائی۔ اسی طرح جو بلاسفیمی ایکٹ ہے، اہانت کے خلاف قانون لانے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی باریکیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ہمارے ہی دین کے مسئلے کے لیے نہیں بلکہ مختلف دھارمک جو شخصیتیں ہیں یا پرسنالٹیز ہیں ان کی وٹمبنا کے خلاف میں بھی یہ قانون بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک لاجیکل ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ بلاسفیمی ایکٹ کو انٹروڈیوس کیا جائے، اسے پاس کیا جائے، اور اس میں سزا کا پراودھان ایسا ہو کہ پھر دوبارہ کوئی زبان کھولنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ یہ ہمارا، اور اس پر بہت سارے پچھلے دنوں جو ایم پیز ایم ایل ایز یہاں پر آئے تھے جنہوں نے بات کی، انہوں نے پرومس بھی کیا ہے کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم یہ لا جو انٹروڈیوس کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنائیں گے، یہ بات بھی کہی، لیکن آفٹر آل ہم چاہتے ہیں کہ وہ رائٹنگ میں آئے۔ زبانی وعدے بہت لوگ کرتے ہیں اور زبانی وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نے پھر یہ بات بھی کی پبلک ڈیمانڈ کے حیثیت سے کہ اورنگ آباد کا جو پرانا نام ہے اس کو ایز اٹ از رکھا جائے، نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے نام کو بحال کیا جائے، اور اس کے ایڈجسنٹ جو نئے ریونیو ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ نئی آبادی کو سمبھاجی نگر کا نام دیا جائے۔ ہم پبلک ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن ہم وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا پولیٹکس میں اپنی کوئی جو ایمبیشنس رکھتے ہیں، ان سے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل مہابھارت ہونے والا ہے الیکشن کا، اس مہابھارت میں کیونکہ وی آر دا فیڈرل اینڈ اپیکس گروپ آف نان پولیٹیکل الائنس، ہم جو ہے غیر سیاسی الائنس، اس حوالے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں کی کوئی بات ایسی، یہاں کے فوٹوگراف آپ اپنے لیے استعمال نہ کریں، پلیز ہماری یہ درخواست، کیونکہ اگر وہ باتیں اور وہ فوٹوگرافس استعمال کر کے آپ ووٹ مانگیں گے تو ہماری جو کہی ہوئی یہ بات کہ ہم نان پولیٹیکل الائنس ہے، یہ بات غلط ثابت ہے۔ اس لیے ہماری مؤدبانہ درخواست ان سے ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایسے کوئی کمنٹ، ایسی کوئی فوٹوگرافس یا ایسا کوئی ریفرنس یہاں کا اپنے کیمپیننگ کے اندر استعمال نہ کریں۔ وہ کونسل کے مطالبات کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر زور دے کر بات کر سکتے ہیں، لیکن کونسل کے اپنے حق میں کوئی فوٹوگرافس کو اسٹیٹمنٹ کو استعمال نہ کریں پلیز۔
ہماری یہ ان سے درخواست ہے. اب اس کے بعد آپ جو بھی پوچھیں گے ہم جواب دیں گے. پولیس پرشاسن کا کوئی پریشر آیا کیا؟ جی پولیس کا کوئی پریشر آیا؟ پولیس نے تو کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اور وہاں کے حالات انہوں نے بتائے. پولیس کا پریشر, دیکھیں پریشر کی جہاں تک بات ہے تو ہم یہاں 21 دن بیٹھتے ہی نہیں. ہم کو معقول لگا کہ حالات بگڑ سکتے ہیں, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سرلا بیلٹ کا مارچ جو ہے وہ ملتوی کیا جائے. ہم نے واپس نہیں کیا یا اس کو ہم نے کینسل نہیں کیا, پھر اس کو پوسٹ پون کیا. یہ الیکشن کے جو حالات ہیں اس میں جو صورتحال بن کے آتی ہے, نان پولیٹیکل الائنس ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور اس کے دل میں کیا ہے ہم کہہ نہیں سکتے. اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے تو نقصانات جس کے ہوتے ہیں وہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زیادہ نقصان بیئر کر سکیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم نقصان پہ زیادہ فائدہ کیسا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں. اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ اگر یہ مارچ سے کمیونل صورتحال بنتی ہے اور وہاں جو, اور اگر آج سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ واقعی کیا صورتحال ہے. اگر وہ صورتحال میں ہم بھی پہنچتے تو کیا گھماسان ہوتا, اس کا ایک اندازہ بہرحال ہم کو ہے. یہ گھماسان ہی اگر گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے بہتر ہوتا تو یہ گھماسان بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایشو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہمارے مطالبات ڈائیورسفیکیشن کا ایک دوسرا راستہ لے چکے ہوتے ہیں. ہم کیا بات کہنا چاہتے ہیں لوگ اس سے سننے کے بجائے دوسرے ایشوز میں لگ جاتے ہیں. پھر گرفتاریاں ہوتی ہے, پھر وکیل لگائے جاتے ہیں, پھر چندے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چندے جمع کر کے وکیل لگا کر ضمانتوں کے لیے 2-2 سال گھومنا پڑتا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اور ہم عام آدمی کو بچانا چاہتے ہیں. کوئی ہم پر کیس کر دے یا آرگنائزر پہ کوئی سوال کھڑا کر دے اس سے کوئی فکر نہیں, لیکن عام ڈیلی ویجز پر جو لوگ ہیں جو محبت میں آ جاتے ہیں ان کو ان مصیبتوں سے ہم بچانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اس مارچ کو ملتوی کیا ہے اور اس دھرنے کو بھی ملتوی کر رہے ہیں ٹل نیو گورنمنٹ آنے کا. عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ عوام سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان مطالبات کو زندہ رکھیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو چپ تھوڑی بیٹھیں گے. ہم عوام میں جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو امیدوار آئیں گے ان سے پوچھو تمہارے پارٹی کی کیا رائے ہے, تمہارے پارٹی لکھ کر دے گی کیا مطالبات کو, اور اگر دینے کا وعدہ کرتی ہے تو اپنے انتخابی منشور میں لکھواؤ اس کو. ہم یہ کہیں گے ان سے. جو ہم ایونٹ ایک کے بعد ایک لانچ کریں گے چھوڑیں گے تھوڑی, ہم مطالبات کرتے رہیں گے. یہاں بیٹھ کر نہ صحیح وہاں کھڑے رہ کر صحیح, محلوں میں جا کر صحیح, لیکن ہم عوام کے اندر یہ بیداری پیدا کریں گے جن کو لے کر وہ اپنے ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے تو ان سے یہ کہیں گے کہ ذرا ان مطالبات پر بھی ان سے سوالات کریں. پچھلے 30 دن میں ماں بہنوں نے بہت سپورٹ کیا, ان کے تعلق سے آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں شروع سے ہی ہماری خواتین نے ایک بھرپور ساتھ دیا ہے. ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر وہ یہاں بیٹھی ہے. یہاں پر اگر وہ 2-3 بھی رہی ہے تو وہ بیٹھی رہی, اور بہرحال ان کے اس کامیاب تعاون پر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا تعاون دے گی اگر ہم یہاں پہ دوبارہ یہاں بیٹھتے ہیں. شاسن کی طرف سے کچھ لیٹر آنے کے لیے نہیں, شاسن کی طرف سے تو ایک لیٹر ہم کو ایک نوٹسز کی شکل میں بہت ملے ہیں. پہلے دن سے نوٹس کی شکل میں ملے ہیں, اس کا رپلائی ہم روز لے جا کر دیتے رہے ہیں. کچھ ٹھوس جواب نہیں, شاسن دیکھیں, شاسن اگر رام گری مہاراج کے بغل میں کھڑے رہ کر یہ کہتا ہو کہ ان کے بال کو دھکا نہیں لگنے دیں گے تو یہ بیچارے پرشاسن کیا کریں گے. اور جو یہ کہے کہ نتیش رانے نے جو بات کہی ہے, ابھی ہم دیکھیں گے وہ کیا کہا ہے. اس کہنے کے بعد بھی, دوبارہ کہنے کے بعد بھی اگر ہوم منسٹر یہ کہے تو ان سے کیا ایکسپیکٹ ہے. تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار ہماری بات کو مانے گی نہیں. ہم تو ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہم سے امید اگلے 40 دنوں